बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फरस, घोड़ा। फरस का लफ्ज मुज़क्कर और मुन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी जमा अफरास है। इब्ने जनी और फर्रा के नजदीक घोड़ी के लिए फरसा का लफ्ज मुस्तामल है। जौहरी ने कहा है कि अल-फरस इस्म है जो मुज़क्कर और मुन्नस दोनों के लिए मुस्तामल है। इसकी मुन्नस के लिए फरसा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। अल-फरस का लफ्ज इफ्तिरास से बनाया गया है और इसके माना फाड़ने के आते हैं। घोड़ा भी अपनी तेज रफ्तारी के जरिए जमीन फाड़ता है, इसलिए इसको अल-फरस कहा जाता है। और घोड़े पर सवार होने वाले को फारिस कहा जाता है और फारिस की जमा फवारिस आती है। घोड़ी के लिए भी अल-फरस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी तायीद उस हदीस से होती है जो अबू दाऊद और हाकिम ने नकल की है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ी को फरस कहा करते थे। इब्ने सिक्कीत ने कहा है कि हर सुम वाले जानवर, खा वो गधा हो या घोड़ा या खच्चर, उनके लिए फारिस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। शायर ने कहा है, मैं दोस्त की कदर करने वाला आदमी हूं, खा वो घोड़े पर सवार हो या खच्चर पर सवार हो। अम्मारा बिन अकील बिन बिलाल बिन जुरैर ने कहा है कि खच्चर पर सवार होने वाले के लिए फारिस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि उसके लिए बेगाल का लफ्ज इस्तेमाल होगा। इसी तरह गधे पर सवार होने वाले को भी फारिस की बजाय हिमार कहा जाएगा। घोड़े की कुनियत अबू शुजा, अबू तालिब, अबू मुद्रिक, अबू मजा, अबुल मिज़मार और अबुल मुंजी है। घोड़ा बुजुर्गी और असमत और बुलंद हिम्मती की सिफात की वजह से इंसान के ज्यादा मुशाबे है। अहले अरब का ख्याल है कि घोड़ा एक वैशी जानवर था। घोड़े पर सबसे पहले सवारी करने का शरफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हासिल है। घोड़ों में मुख्तलिफ औसाफ रखने वाले घोड़े होते हैं। बाज घोड़े वो हैं जो सवारी के दौरान पेशाब और लीद नहीं करते, और बाज वो होते हैं जिनको अपने मालिक की पहचान होती है और वो किसी दूसरे शख्स को सवारी नहीं करने देते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास परों वाले घोड़े थे। घोड़े की दो किस्में हैं, एक अतीक और दूसरी हजीन। हजीन नामी घोड़ों की हड्डियां बड़ी होती हैं और ये बोझ उठाने की सलाहियत रखते हैं। इसके बरअक्स अतीक की हड्डियां छोटी और मजबूत होती हैं और वो तेज रफ्तार होते हैं। अतीक और हजीन का भी वही फर्क है जो हरन और बकरी का है। अतीक वो घोड़ा है जिसके वालिदैन अरबी नस्ल हो। ये घोड़ा तमाम उयूब से पाक होता है, इसीलिए इसको अतीक कहा जाता है। खाना काबा को भी बैतुल अतीक कहा जाता है क्योंकि ये ऐब से मामून है। नीज मलूक जबाबिरा यानी जालिम और जाबिर बादशाहों में से कोई भी खाना काबा पर काबिज नहीं हो सका। इसी तरह हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह को भी उनके हुस्न और जमाल और बदसूरती से मामून होने की वजह से अतीक कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह को अतीक इसलिए कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया था, आपको रहमान ने आग से आजाद कर दिया है और आपको हमेशा अल्लाह ताला की रिजा हासिल रही है। और यह भी कहा गया है कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह को अतीक कहने की वजह यह है कि आपकी वालिदा मोहतरमा की नरीना औलाद पैदा होते ही फौत हो जाती थी, लेकिन जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह पैदा होकर जिंदा रहे तो आपकी वालिदा ने आपका नाम अतीक रख दिया क्योंकि आपको बचपन की मौत से आजादी मिल गई थी। अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह अनफाल की तफसीर में फरमाया है कि हदीस में है, शैतान अरबी घोड़े के मालिक और जिस घर में अरबी घोड़ा हो उसके करीब नहीं आता। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई अरबी घोड़ा ऐसा नहीं जिसको हर रोज 2 मरतबा ये दुआ मांगने की इजाजत ना दी जाए। घोड़ा कहता है, ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे फलां शख्स की मिल्कियत में दिया है, इसी तरह मुझे उस शख्स का महबूब तरीन बना दे। इस हदीस को इमाम निसाई ने सुनन निसाई किताबुल खेल में नकल किया है।
اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ نے فرمایا کہ بعض گھوڑے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اور بعض گھوڑے غیر مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، لیکن میں نے اپنے گھوڑے کو مستجاب الدعوات پایا ہے۔ حجین سے مراد وہ گھوڑا ہے جس کا باپ عربی النسل ہو اور ماں اجمی ہو، اور المقرف وہ گھوڑا ہے جس کی ماں عربی النسل اور باپ اجمی ہو۔ سنن بیہقی میں کتاب البیوع میں مذکور ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ سے 40,000 درہم کے عوض ایک گھوڑا خریدا، اور وہ گھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرابی سے خرید لیا۔ وہ گھوڑا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرابی سے خریدا اور جس کی خریداری کی گواہی حضرت خزیمہ رضی اللہ نے دی تھی، اس کا نام مرتجز تھا اور عرابی کا نام سواد ابن حرس محاربی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے گھوڑا خرید لیا، بس وہ عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیا تاکہ ان سے گھوڑے کی قیمت وصول کرے۔ نبی اکرم جلدی جلدی چل رہے تھے اور عرابی آہستہ چل رہا تھا، بس راستہ میں کچھ لوگوں نے جنہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرید لیا ہے، گھوڑے کی خریداری شروع کر دی۔ بس عرابی نے آواز لگائی کہ حضور، اگر آپ گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں تو معاملہ طے کر لیں، ورنہ میں اس گھوڑے کو فروخت کر دوں گا۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے یہ گھوڑا مجھے فروخت کر دیا ہے؟ بس عرابی نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، میں نے تو گھوڑا آپ کو فروخت کیا ہی نہیں۔ اور عرابی نے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ بس حضرت خزیمہ رضی اللہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ سے فرمایا، تم کس وجہ سے گواہی دے رہے ہو؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی تصدیق کی وجہ سے۔ بس رسول اللہ نے فرمایا کہ خزیمہ، آپ کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے قائم مقام ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور امام نسائی اور حاکم نے بھی نقل کیا ہے۔ سہیلی نے فرمایا ہے کہ مسند حرس میں یہ الفاظ درج ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرابی کو گھوڑا واپس کر دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت نہ دے۔ بس اس عرابی نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے گھوڑے کی موت واقع ہو گئی تھی۔ مسند امام احمد میں روح بن زمباق کے حوالے سے تمیم داری رضی اللہ کی یہ روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے صاف جو لیے اور پھر وہ اپنے گھوڑے کے پاس آئے اور وہ اسے جو کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر جو کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ گھوڑے کی طبیعت میں غرور اور تکبر پایا جاتا ہے۔ گھوڑا اپنی ذات میں مگن رہنے کے باوجود اپنے مالک سے محبت کرتا ہے۔ گھوڑے کے شریف اور معزز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کسی دوسرے جانور کا باقی ماندہ چارہ وغیرہ نہیں کھاتا، اور بلند ہمتی بھی گھوڑے کی معزز ہونے کی دلیل ہے۔ مروان کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام اشعر تھا۔ یہ گھوڑا جس گھر میں رہتا تھا اس گھر کے محافظ بھی اس گھوڑے کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ گھوڑے کی اجازت کی صورت یہ تھی کہ رکھوالے گھر میں داخل ہونے سے قبل گھوڑے کی طرف اپنا پنجہ لہراتے تو وہ ہنہناتا، پس وہ محافظ کمرے میں داخل ہو جاتے۔ اگر گھوڑے کے ہنہنائے بغیر کوئی محافظ گھر میں داخل ہو جاتا تو اس سے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ گھوڑی میں گھوڑے کی بنسبت شہوت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ اکثر گھوڑوں کے علاوہ دوسرے نر جانوروں کے پیچھے بھی لگی رہتی ہے۔ جائز نے کہا ہے کہ گھوڑی کو حیض آتا ہے، لیکن اس کی مقدار بہت قلیل ہوتی ہے۔ گھوڑے کی شہوت 40 سال اور بس اوقات 90 سال تک برقرار رہتی ہے۔ گھوڑا بھی اسی طرح خواب دیکھتا ہے جس طرح انسان خواب دیکھتا ہے۔ گھوڑے کی ایک خاص عادت یہ ہے کہ یہ صرف گدلا پانی پیتا ہے، اور یہ صاف پانی دیکھ لے تو اسے گدلا کر دیتا ہے۔ جوہری نے کہا ہے کہ گھوڑے کی تلی نہیں ہوتی۔ دینوری کی کتاب المجالسہ کی 10ویں جلد میں اسماعیل بن یونس کی روایت مذکور ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے ریاشی سے سنا ہے
اور انہوں نے ابو عبیدہ اور ابو زید کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گھوڑے کی تلی نہیں ہوتی، اسی طرح اونٹ کے پتا نہیں ہوتا اور شتر مرغ کے گودا نہیں ہوتا، اسی طرح پانی کے پرندوں اور دریا کے سانپوں کے دماغ اور زبان نہیں ہوتی اور مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر خیر یا بھلائی کسی چیز میں ہے تو وہ ان تین چیزوں عورت، گھوڑا اور گھر میں ہے۔ شرعی حکم: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کی وہ تمام اقسام جن میں گھوڑے کا نام پایا جاتا ہے، جیسے العراب، المقاریف، البراذین وغیرہ، ان تمام کا گوشت حلال ہے۔ نیز اصحاب سلف یعنی متقدمین کی ایک جماعت کا بھی یہی مسلک ہے، اور ان حضرات نے دلیل کے طور پر بخاری اور مسلم کی وہ روایت پیش کی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھے کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت میں رخصت دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اوزائی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے۔ البتہ امام مالک کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ تنزیہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کافی گھوڑے تھے، جن میں سے بعض کے نام درج ہیں۔ السکو، یہ گھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی فزارہ کے ایک اعرابی سے خریدا تھا۔ اعرابی کے یہاں اس گھوڑے کا نام الزرس تھا، پس نبی اکرم نے اس کا نام السکب رکھ دیا۔ یہ پہلا گھوڑا ہے جس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ میں شرکت کی۔ المرتجز، لزاز، الضرب، اللہیف۔ سہیلی نے فرمایا یہ لہیف نامی گھوڑا بہت تیز رفتار تھا، گویا کہ یہ زمین کو چیرتا ہوا گزر رہا ہو۔ اس گھوڑے کا نام خاک کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی اللخیف۔ الورد، یہ گھوڑا تمیم داری نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا تھا، پس آپ نے یہ گھوڑا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو دے دیا تھا، اور وہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر غزوہ میں شریک ہوئے۔ ان گھوڑوں کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ اور گھوڑے بھی تھے، جن کے نام یہ ہیں: الابلق، ذوالعقال، المرتجل، ذواللمہ، السرحان، الیعصوب، البحر، کمیت، ادہم، ملاوح، الصحا، الطرف، المراوح، المقدام، مندوب، الضریر۔ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں کے متعلق کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 15 گھوڑے تھے۔ خوابوں کی تعبیر: حاملہ عورت کا خواب میں گھوڑے کو دیکھنا گھوڑ سوار بچے کی ولادت پر دلالت کرتا ہے۔ گھوڑے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر آدمی اور تجارت سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی موت واقع ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا کوئی بیٹا مر جائے گا، یا تجارت میں نقصان ہوگا، یا اس کا شریک تجارت مر جائے گا۔ چتکبرے گھوڑے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب میں دیکھنے والا مشہور امیر بنے گا۔ سیاہ رنگ کے گھوڑے اور ادھم نامی گھوڑے کو خواب میں دیکھنا مال پر دلالت کرتا ہے۔ زرد رنگ کے گھوڑے اور مریض گھوڑے کو خواب میں دیکھنا بیماری پر دلالت کرتا ہے۔ گہرے سرخ رنگ کے گھوڑے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر غم سے دی جاتی ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی تعبیر فتنہ سے دی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے سرخ گھوڑا پسند نہیں، کیونکہ وہ خون کے مشابہ ہوتا ہے۔ سفید اور سیاہ رنگ کے گھوڑے کو خواب میں دیکھنا صاحب قلم یعنی لکھنے والے آدمی کی طرف اشارہ ہے۔ سفید اور سرخ رنگ کے گھوڑے کو خواب میں دیکھنا قوت یا لہو و لا پر دلالت کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کی تعبیر لڑائی اور مار پیٹ سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں گھوڑے کو دوڑایا یہاں تک کہ وہ گھوڑا پسینہ میں شرابور ہو گیا تو اس کی تعبیر خواہش نفسانی سے دی جاتی ہے۔ کبھی اس کی تعبیر مال کی بربادی سے بھی دی جاتی ہے، اور گھوڑے کے پسینے کی بھی یہی تعبیر ہے۔
خواب میں گھوڑے کو ایڑی مارنے کی تعبیر خواہشات نفسانی کے مرتکب ہونے سے دی جاتی ہے۔ کوئی شخص خواب میں گھوڑے سے اتر کر دوبارہ گھوڑ پر سوار ہونے کی نیت نہ رکھتا ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا گورنر ہے تو وہ معزول کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں گھوڑے کی دم لمبی، زیادہ بالوں والی اور موٹی دیکھی ہو تو اس کی تعبیر اولاد یا مال کی کثرت سے دی جائے گی۔ اگر بادشاہ نے خواب میں گھوڑے کی اسی قسم کی دم دیکھی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ بادشاہ کی فوج میں اضافہ ہوگا اور فوجیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اگر کسی نے خواب میں گھوڑے کی دم کٹی ہوئی دیکھی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کے کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور اگر اولاد ہوئی بھی تو وہ زندہ نہیں رہے گی۔ اگر اسی قسم کا خواب کوئی بادشاہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی فوج بغاوت کرے گی۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے تو اس کی تعبیر عزت اور جاہ سے دی جائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی میں خیر اور بھلائی ہے۔ بعض اوقات خواب میں گھوڑے پر سوار ہونے کی تعبیر سفر سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا معتدل زندگی بسر کرے گا، یعنی وہ نہ تو زیادہ امیر ہوگا اور نہ ہی فقیر۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ گھوڑی پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی سے نکاح کرے گا۔ ابن مقری کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں سفید یا سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سواری کی تو اس کی تعبیر عزت اور غیبی مدد۔ خواب میں تیز رفتار گھوڑا دیکھنا زانیہ عورت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ گھوڑے کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ لوگوں میں اس کا اچھا مقام ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا گھوڑا اس سے فرار ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا غلام بھاگ جائے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا تاجر ہے تو اس کا حصہ دار اس سے علیحدہ ہو جائے گا۔ ایک شخص علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، بس اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایسے گھوڑے پر سوار ہوں جس کی ٹانگیں لوہے کی ہیں۔ بس اس شخص سے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، ان قریب تمہارا انتقال ہو جائے گا، واللہ عالم۔